अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लंच। मैं हूं अनीका निसार। 24 अप्रैल जुमे का दिन। आप तमाम लोगों को जुम्मा मुबारक हो। और आपको इतना भी बताते चलें कि आज पाकिस्तान में इमाम काबा जुमे की नमाज पढ़ाएंगे। इसके बारे में बात करेंगे। इमाम काबा जो है पाकिस्तान में तशरीफ़ फरमा है और इनका ये दौरा पाकिस्तानियों के लिए डेफिनेटली एक एजाज़ की बात है। तो सबसे पहले तो वेलकम टू पाकिस्तान टू इमाम काबा और बाकी खबरें भी ऐड करेंगे। खबर ये है कि NA 246 MQM का गढ़ ही निकला, जिसके बारे में कल ही भी हम बात कर रहे थे कि असल लड़ाई जो है दूसरे नंबर की नशस्त की है। असल लड़ाई जो है वो है सेकंड सीट की, क्योंकि पहली सीट के हवाले से यही कहा जा रहा था। कल भी हमने अपने शो में कहा था कि MQM के जीतने के इम्कानात काफ़ी रोशन हैं, क्योंकि इस इलाके को ये कहा जाता है कि ये MQM का हब है, MQM का गढ़ है और इस इलाके के अंदर MQM की ही जीत हुई। ज़िमनी इंतखाबात के अंदर PTI दूसरे नंबर पर रही और जमात इस्लामी जो है तीसरे नंबर पर रही। हालांकि जमात इस्लामी पिछली 3 दहाइयों से पहले इस जगह के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग होल्ड लूज़ कर दिया। इसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ सऊदी अरब के दौरे के हवाले से बात करेंगे। दौरा कौन कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और साथ ही साथ आर्मी चीफ एक रोज़ा दौरे पर गए और वापस तशरीफ़ ले आए। इसके बारे में बात करेंगे। यकीन दहानी कराई गई है कि सऊदी अरब की हर तरीके से मदद की जाएगी। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। मेहमान हमारे पास मौजूद हैं अब्सार अब्दुल अली साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और साथ सीनियर सहाफ़ी भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मियाँ सैफ रहमान साहब, कॉलम निगार हैं और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। दोनों से तज्ज़िया लेंगे, लेकिन अपने सेगमेंट नवाए वक्त टुडे में सबसे पहले खबर ऐड कर लेते हैं। NA 246 पाकिस्तान के एक अहम शहर की अहम हल्के के हवाले से। NA 246 मुत्तहिदा ने ज़िमनी इलेक्शन जीत लिया। तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर। MQM का जश्न। PTI के दफ्तर पर हमला, पथराव, लाठीचार्ज, शेलिंग, गिरफ्तारियां और जाली वोट डालने पर प्रिजाइडिंग अफसर माजिद और वोटर रेहान गिरफ्तार। मौका पर 3 और 6 माह कैद की सज़ा, जुर्माना और खातून समेत 2 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर भी पकड़े गए। कंवर नवीद को जो है वो 93,122 वोट मिले और इमरान इस्माइल को 22,885। जमात इस्लामी के राशिद नसीम को 9,011 वोट मिले। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, और अब नतीजे के मुताबिक कुछ PTI के वोट भी बढ़े हैं, कुछ जमात इस्लामी के वोट भी बढ़े हैं और शिकस्त तस्लीम करते हैं। तशद्दुद पर अफसोस है। तहरीक इंसाफ का ये कहना, मुत्तहिदा का पोलिंग का वक्त बढ़ाने का मुतालबा नहीं माना गया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने PTI का परचम जला दिया। जीत पर खुदा का शुक्रगुजार हूँ। कंवर नवीद का ये कहना, सच कहता हूँ इसलिए इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ रहती है। करीमाबाद हंगामा करने वालों को नहीं जानता। अल्ताफ़ हुसैन का ये कहना। अब्सार सबसे पहले तो ये कि MQM का जीत जाना ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन PTI का सेकंड नंबर पर आना और जमात इस्लामी का थर्ड नंबर पर आना और ये जो मार्जिन है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जमात इस्लामी के बारे में वाकई लोगों का ख्याल था कि दूसरे नंबर पर आएगी, क्योंकि वो वहाँ घर की बेटी, गलियों गलियों में उनके ऑफिसेज मौजूद हैं, वो सब रास्ते भी जानते हैं वहाँ के और वहाँ के लोगों से शनासाई भी है। सही। लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि मज़हब से वाबस्ता जमातों पर लोगों का एतमाद और लगाव कम होता जा रहा है। ख़ास तौर से जमात इस्लामी में को डैमेज किया है तालिबान के बारे में इनके बयानात ने। सही। और मुनव्वर साहब जो बयानात देते रहे तालिबान के बारे में, उससे जमात इस्लामी को बहुत नुकसान पहुंचा और उनका वोट जो कम हुआ उस वजह से ये है। लेकिन आप ये देखें कि जैसा कि आपने कहा कि उनका वोट कायम है और जो पिछले इलेक्शन में इन दोनों ने मिल के तकरीबन इतने ही वोट लिए थे, यानी जमात इस्लामी और उन्होंने, इनकी भी कोई आगे नहीं। दूसरी एक बात जो इमरान खान कहते हैं कि हम खौफ ख़त्म किया, नहीं, वो खौफ में खुद मुब्तला थे। वो अंदरून अजीज़ाबाद तो गई नहीं, वो गलियों में गए नहीं। अगर चाहते तो शायद इन्हें और लेकिन इमरान इस्माइल का ये कहना था जो वहाँ के कैंडिडेट PTI के कि हमें वहाँ कैंपिंग प्रॉपर्ली करने नहीं दी जा रही। कितनी दफ़ा हमारे कैंप्स के ऊपर अटैक किया गया, कितनी दफ़ा गाड़ियों के ऊपर अटैक किया गया। ये बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि जब जीत गए तो भी उन्होंने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। ये मेरी समझ में नहीं आया। ये असल में उनकी साइकी का हिस्सा बन गया है तशद्दुद MQM वालों का। वो खुशी का इजहार भी करते हैं तो तशद्दुद से, और गम का इजहार करते तो भी तशद्दुद से। तो ये इसको ज़रूर उनकी नई लीडरशिप अब वो इवॉल्व हो और वो देखे, और मौजूदा लीडरशिप को देखना चाहिए।
اصل بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا جو ایک پورا ایک تربیت ہے، اور الطاف بھائی کی وہ جماعت اسلامی ہی سے، چونکہ پہلے وہ جماعت اسلامی میں تھے، اور یہ اس وقت کی لیڈرشپ ہے جب جماعت اسلامی نے اسلحہ انٹروڈیوس کیا تھا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں، یونیورسٹی میں، کالجز میں. تو الطاف بھائی جو ہیں یہ اسی وقت کی لیڈرشپ ہے جو ایک نئے پارٹی بن کر الگ آ گئی. تو ان دونوں کی سوچ پہ، لیکن اب جماعت اسلامی نے اس چھوڑ دیا ہے تشدد، لیکن وہ اب تک وقت آ گیا کہ ایم کیو ایم کو بھی ڈی ملٹرائز کیا جائے، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور الطاف حسین صاحب نے ایک صاف سٹیٹمنٹ دے دی. سیف الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو تشدد کرنے والوں کو نہیں جانتا، ایم کیو ایم کا حصہ نہیں ہے جس طرح سے وہ یوزلی بھی کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا ریئیکشن. پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم ہار کو تسلیم کرتے ہیں، ویر جماعت اسلامی کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی، اور پری پول ریگنگ کے بارے میں پہلے بات کر رہے تھے. میرا خیال ہے جماعت اسلامی یہاں پہ زیادتی کر رہی ہے. یہ پہلی مرتبہ، یہ بہت عرصے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو ووکل تھے وہ تحریک انصاف والے تھے، عمران خان صاحب. اب عمران خان جو ہیں وہ پہلی مرتبہ، یہ ایک اچھی بات ہوئی کہ آپ کو انتخابات کے نظام کی شفافیت پہ اعتماد کا اظہار کیا گیا. یہ کم سے کم یہ ہے کہ یہ ملک کے لیے اچھا ہے. یعنی کہ اب یہ تصور ہے، چاہے بھلے وہ رینجرز کے سائے تلے ہو یا جیسے بھی ہو، یعنی اب لوگوں کو یہ اعتماد ہوا کہ اب الیکشن آئندہ شفاف انداز میں بغیر منظم دھاندلی کے کرائے جا سکتے ہیں، ان کا انعقاد ہو سکتا ہے. لیکن افسوس کی بات پھر بھی ہے کہ کیا یہ ہم کہاں پہ کس چیز میں الجھ گئے ہیں. آپ دیکھیں کئی سالوں سے، آپ کبھی مساجد میں جا کے دیکھیں، نماز جمعہ ادا کرنی ہے سنگینوں کے سائے میں. اچھا، آپ کسی مسلک کے حوالے سے ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ جناب آپ کا وضو کرنے کا طریقہ نہیں صحیح، آپ کا بیٹھنے کا طریقہ نہیں صحیح، آپ کا رکوع میں جانے کا طریقہ نہیں صحیح. یعنی کہ ہمارے اندر اتنی پولرائزیشن اور اتنی نفرتیں اندر بھری پڑی ہیں. اگر یہ نفرتیں کہیں سے ہمارے اندر پیدا بھی کی جا رہی ہیں کسی نادیدہ ہاتھ کی طرف سے یا بیرونی عناصر، تو ہم ان کی نفی ان کو مسترد کیوں نہیں کر دیتے؟ تو مجھے یہاں پہ ایک چیز اچھی دکھائی یہ دی کہ کراچی میں کم سے کم ایک جو ہے نا بہم تعاون کے ساتھ پارٹیز نے ایک فیصلہ کیا کہ جی ٹھیک ہے، ہم ایک اسٹیٹ کے ادارے پہ اعتماد کرتے ہیں، وہ اپنے الیکشن کرائے. اس مرتبہ الیکشن کمیشن پہ بھی اظہار اعتماد ہوا. مجموعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس وقت جو ہے وہ اس کا سٹینڈ پوری قوم کے سٹینڈ کے ساتھ نہیں مل رہا، اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، کیونکہ پوری قوم سمجھ رہی ہے کہ اس وقت الیکشن جو ہے وہ شفاف ہوا ہے. اور بلکہ ہاں یہ ضرور ہے کہ ٹرن آؤٹ چونکہ کم تھا 37%، تو اس حوالے سے یہ بھی عین ممکن ہے کہ اگر وہ 40-45% ہوتا جس طرح کے ماضی میں 2013 کے انتخابات میں تھا، 47% تھا یا اس سے اوپر تھا، تو پھر یہ لاکھ کے ابھی نمبر کو کراس کر لیتے. صحیح، ٹھیک. سیف الرحمان صاحب اور ابصار صاحب دونوں سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح کراچی کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ کراچی میں جس طرح سے یہ حلقہ تھا، یہ آلریڈی ایم کیو ایم کا گڑھ تھا، یہ آلریڈی ایسا علاقہ تھا جہاں زیادہ تر مہاجر اکثریت رہتی تھی. حالانکہ تمام مہاجر جو ہیں ایک جماعت کے نہیں، باقی جماعتوں کے بھی ہیں، جس طرح عمران اسماعیل صاحب ہمسیلف ایک مہاجر ہیں. لیکن کراچی کے اندر ڈیموگرافکس اس طرح سے کچھ ڈیوائیڈڈ ہیں کہ ہر جگہ پر ڈفرنٹ لاسانی بنیادوں کے اوپر علاقے اکثر اوقات تقسیم ہیں. تو اس علاقے کے اندر ایم کیو ایم کا جیتنا کیا کوئی آؤٹ آف دا بلو بات ہے یا یہی ایکسپیکٹیشن تھی؟ یہی ایکسپیکٹیشن. دیکھیے وہ سیکیورٹی کا مسئلہ تھا شروع میں. جو لوگ آئے کراچی تو بھائی سارے پاکستانیوں کا شہر ہے. جب پٹھان ادھر سے آئے تو اسے مقامی لوگوں نے برا سمجھا کہ بھئی یہ تو ہمارا شہر ہے، آپ کیوں آ رہے ہیں. لہٰذا وہ اپنی حفاظت کے لیے اکٹھے ہو گئے، ایک کمیونٹی بن گئی، ایک علاقے میں وہ ان کا ارتکاز ہو گیا، ایک جگہ بیٹھ گیا. اس طرح یہ اچھا، اب مہاجر کا لفظ اردو اسپیکنگ کے لیے کیوں استعمال ہوتا ہے؟ یہ غلط استعمال کرتے ہیں الطاف بھائی. جو بھی مہاجر آیا ہے یہاں پاکستان کے اس علاقے میں، اس کی زبان کوئی بھی ہے وہ مہاجر ہے، تو زبان کے حوالے سے بات نہیں کرنی چاہیے. تیسری بات جو ابھی سیف الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ مذہب کو یعنی نفرتیں پھیلانا اور یہ تمام سب، تو میں ذرا یہ جرات کروں گا کہ علامہ اقبال کا جو مصرع ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اب اس کو ہمیں ریوزٹ کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا.
دین کو اور سیاست کو الگ الگ رکھنا صحیح. لیکن یہاں جماعت اسلامی کی اگر بات کی جائے تو جماعت اسلامی کے جو نئے امیر ہیں سراج الحق، ان کی کوئی خیالات ایسے نہیں ہیں جو پرتشدد ہو. سیکنڈلی ان کے جو بات کرنے کا لہجہ ہے وہ بڑا دھیما ہے، بڑے مہذب طریقے سے بات کرتے ہیں، تو وہاں تو ایسی کوئی چیز ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی. تشدد کی بات نہیں، جماعت اسلامی نے تشدد چھوڑ دیا اب نہیں ہے، جس طرح سے پہلے بھی آپ نے فرمایا. لیکن مذہب کے حوالے سے ان کی سوچ جو ہے نا وہ تو وہی ہے نا. رائٹ. تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مذہب اور سیاست کو اگر الگ رکھ دیا جائے تو حالات بہتر ہوں گے. صحیح. اور سوچ لوگوں کی زیادہ بہتر ہوگی، اور تھوڑا سائنس اور ٹیکنالوجی کو زیادہ فروغ دیا جائے، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی طرف اگر آئے تو ہمیں ایک نئی کھیپ جو لیڈرشپ کی ملے گی اس طرف تحریک انصاف کو اپنے نوجوانوں کو ڈائیورٹ کرنا چاہیے، مسلم لیگ نون کو بھی چاہیے. صحیح. ابھی چینلائز کرنے میں بڑا وقت لگے گا اس تمام کراچی کے اندر جس طرح سے لیکن آغاز تو ہو جانا چاہیے. رائٹ. ایک اور خبر ایڈ کر لیتے ہیں کہ کراچی میں خوف ختم کر دیا، جوڈیشل کمیشن کے لیے کافی مواد جمع کر لیا، عمران کا یہ کہنا، اور جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ تسلیم کریں گے، اس سے آئندہ دھاندلی نہیں ہو سکے گی. اور NA 246 سیکیورٹی زون بنا رہا، الیکشن کا غیر متوقع نتیجہ نہیں آ سکا. سالک مجید کا یہ ایک تجزیہ ہے. سفر امان صاحب، جس طریقے سے NA 246 رینجرز بھی وہاں موجود تھے، DG رینجرز ہمسیلف معائنہ کرتے رہے تمام چیزوں کا، اور پریزائڈنگ افسران سے ملتے بھی رہے، لیکن نتیجہ ڈیفرنٹ نہیں آیا. یعنی یہاں MQM کی ایک طرح سے جیت ہو گئی، بٹ ایک طرح سے ہم دیکھیں تو 93,000 اور تقریباً 36,000 کی بات کی جا رہی ہے PTI کے ووٹس کی. کچھ گیپ کم ہوا ہے، اتنا گیپ نہیں رہا. ہاں یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ MQM نے پہلے سے لوز کیا. صحیح. اگر اس کو کسوٹی نہ بنایا جائے کہ وہ جو ان پہ الزامات لگتے تھے کہ ٹھپا لگائے گئے، یعنی ٹھپے کی بات اب ویسے وہ بھی غلط ثابت ہوگی کہ وہ تاثر زائل ہو گیا کہ ٹھپا نہیں تھا. وہ واقعتاً جیسے اب سار صاحب فرما رہے ہیں وہاں پہ ایک سینٹیمنٹ ہے، وہ ایک یعنی وہاں پہ ایک تاثر دیا گیا کہ ایک قوم ہے، ایک قومیت ہے جو پسی ہوئی ہے، جس کے اوپر جبر روا رکھا گیا، ایک تاثر دیا گیا. جیسے بلوچوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ شہباز شریف صاحب نے ایک مرتبہ ہمیں کچھ بلوچ لیڈر سے ملوایا. ہم نے کہا جناب آج آمنے سامنے ہمیں بات بتائیں یہ کہ بلوچوں کو مسائل کیا ہیں، اس کا جواب نہیں تھا ان کے پاس. وہ ایک آپ نے وہاں پہ ایک سینٹیمنٹ، ایک سوچ پیدا کر دی، اور اس سوچ کے نتیجے میں ایک ذہنیت کو اس طرح جنم دیا کہ لوگوں میں یہ لگا جی ہم وہ لوگ ہیں جن پہ جبر ہوتا رہا، اور آج ہم اکٹھے ہیں. وہ ایک مینٹیلٹی، ایک ذہنیت کے تحت وہ اکٹھے ہیں، اور وہ اتحاد ابھی ختم نہیں ہوا. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک انٹرنیشنل رول ہے کہ اپنے لوگوں کو متحد رکھنے کے لیے اپنے لوگوں کے اندر ایک خوف رکھیں کہ آپ کے خلاف باقی ساری دنیا کے لوگ ہیں، اور آپ اسی طریقے سے متحد رکھ سکیں. دیکھیں خوف بھی جو ہے نا سروائیول کے لیے انسان اپنے تحفظ کے لیے کسی کا سہارا لیتا ہے. اس میں کمیونٹی کا سہارا جو لینا ہے یا فریٹرنیٹی کا، اپنی برادری کا، وہ ایک فطری عمل ہے. دوسری یہ بات ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ایک کچھ ویلفیئر ایکٹیویٹیز بھی کی ہیں. میں ایک سن کے حیران ہوا، ابھی تازہ ترین ایک خبر آئی ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ لوگوں کی فائنینشیل امپاورمنٹ کے لیے کام کیا جاتا ہے. یہ جو سیکٹر کمانڈرز ہیں یہ صرف محض دہشت گرد نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں عام طور پہ کہ جی سیکٹر کمانڈر جو ہیں وہاں پہ ووٹر لسٹیں بنتی ہیں اور سیکٹرز میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اتنا بھی آسان نہیں ہے. سیکٹر کمانڈرز باقاعدہ جا کے دیکھتی ہیں کہ میرے محلے میں کون سے لوگ ہیں جو بالکل جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، ان کو باقاعدہ فراہمی ہوتی ہے، باقاعدہ اشیاء جو ہے خرد کی، اور ان کو باقاعدہ مالی اعانت بھی کی جاتی ہے ان کی. تو یہ ایک باقاعدہ آپ سمجھیں گے ایک بڑا منظم انداز میں وہاں کام کیا جاتا ہے، اور اس کا ان کو صلہ ملتا ہے. جو فیکٹرز ملٹری فیکٹرز وہ ہٹا دیے جائیں تو MQM ایک آرگنائز جماعت تسلیم کی جاتی ہے. جی افسر صاحب. جی بہت آرگنائزڈ ہے، اور جو ابھی آپ نے ان کی سوشل ورک کی جو بات کی تو یہ ایک بہت اچھی بات. انہیں سیکٹر کمانڈر جو ہیں ان کے ساتھ جو دہشت کا ایک لگا دیا گیا وہ ہوگا اگر دیکھیں، لیکن ان کی خدمت کا پلڑا بہت بھاری، اور وہ جس اسپرٹ سے کام کرتے ہیں وہ ہے ماسک کمیونٹی سینٹر. یعنی مسجد کا بیسک مقصد صرف عبادت نہیں ہے بلکہ اس کمیونٹی کا ویلفیئر بھی ہے جو مسجد میں نماز ادا کرنے آتی ہے اور ان کی فیملیز اس علاقے میں رہتی ہیں. تو وہ اسی حساب سے اپنے علاقے کے لوگوں کی غربت، ضرورتوں کا احساس کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں اجتماعی ہیلپ کے ذریعے، فردن نہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اور وہاں ان کے اب وہ ایک طریقے سے آپ اسے کہیں کہ وہ MQM کا ہیبیٹیٹ بن گیا ہے. اس میں جو باہر سے آئے گا اس کو دو چار ٹھونگیں تو پڑیں گی، لیکن اب یہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا جائے گا. اور یہ کسی حد تک صحیح ہے کہ PTI کا کہنا کہ خوف کا عنصر کم ہوا ہے،
लेकिन इमरान खान और ये जो हमारे इमरान क्या उनके कैंडिडेट थे इस्माइल साहब, वो अंदर नहीं गए। खौफ तब टूटता है जब अंदर जाते हैं। चलें इसके बारे में बात करते हैं। जहां कंपटीशन हो वहां बेहतरी आती है और आवाम को फायदा होता है। एक कॉलर ले लेते हैं, मिसेस पारेख हैं जी रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कल इनका हुआ इलेक्शन वगैरह, उसमें क्लियर हो गया सब कुछ, लेकिन मुझे ये सिर्फ पूछना चाह रही हूँ कि ये अब हर जगह जो इमरान खान धांधली का शोर मचा रहे हैं, क्या ये हर जगह अब यही चीज होएगी? इसके अलावा ये है कि अब ये क्लियर हो गया कि जी वहाँ धांधली नहीं हुई। अब मैं ये समझती हूँ कि अब MQM और बढ़ चढ़ कर आगे आएगी, और मैं आप के गेस्ट से पूछना चाहती हूँ कि इसके क्या असरात होंगे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर ले लेते हैं, जमाल मुस्तफा हैं लाहौर से। जी वालेकुम जी। मैं ये अरादतन ये बात करता हूँ कि बिजली नहीं है, इसलिए नहीं कि मैं ये कोई इसमें कोई वजह और है, सिर्फ ये वजह है कि मैं कौम को याद दिलाना चाहता हूँ कि जो बुनियादी इश्यूज हैं, ये हुकूमत जो है ये फेल हो चुकी है उनको एड्रेस करने में, और खरबों हाक 18,500 अरब जो करप्शन की नजर हो रहा है, ये जिसे हम ये डेट्स कहते हैं, कर्जे कहते हैं, ये बिल्कुल नाकामी है। और ये कराची की इलेक्शन जो है, मुझे आपको और 18 करोड़ अवाम को क्या फायदा हुआ? अल्ताफ हुसैन को फायदा हुआ जिसकी बल्दिया टाउन, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और बेशुमार क्राइम इनकी जमात के जो हैं वो पीछे हट गए, और असल इश्यूज जो हैं पाकिस्तान के वो सरफे नजर हो गए। ना बिजली है, ना पानी है, और उसके बाद इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। मॉनेटरी एक्सपेंशन है, फिर कह रहे हैं तनख्वाहें बढ़ाएंगे, पेंशन करप्ट की भी बढ़ाएंगे। तो असल इश्यूज जो हैं, सिर्फ फायदा जो है अल्ताफ हुसैन को होता है, गैंग ऑफ 5 जो ये रूलर्स हैं, और इमरान खान साहब जिनको भूत सवार था इश्क का, और 5-6 महीने उन्होंने धरनों में जाया कर दिए शादी के लिए कौम के इश्यूज से। तो गवर्नमेंट को भी मौका दे दिया। वेरी ट्रू। कौम के इश्यूज को एड्रेस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और अगर कौम के इशू एड्रेस नहीं होते तो फिर कौम जो है वो वोट देने से भी जरा गुरेज करती है। जनरली हमारे यहाँ यही होता है कि टर्न आउट उतना नहीं आता जितना टर्न आउट होना चाहिए। इवन इन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी, जिस तरह से फरमान साहब पहले भी आप फरमा रहे थे कि उस तरह से टर्न आउट नहीं आया। राइट, एक और खबर ऐड कर लेते हैं कि कोर कमांडर कराची और DG रेंजर्स ने पोलिंग इंतजामात का जायजा लिया इंतखाबात के अंदर, और प्रिजाइडिंग अफसरों से मुलाकात भी की। जब जीत हो गई तो उसके बाद फिर PTI के झंडे जलाना या PTI के कैंप पर अटैक करना, हालांकि MQM की लीडरशिप की जानिब से एक अच्छा जेस्चर शो किया गया, वो तो वहाँ लीडरशिप PTI की लीडरशिप से भी मुलाकात हुई एंड एवरीथिंग, लेकिन वर्कर्स का ये माइंडसेट या अवाम का ये माइंडसेट, जनरली अवाम का ये माइंडसेट, इसको तब्दील करने के अंदर लीडर्स का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, जज्बातियत तो वहाँ पे बहुत है। हमारे MQM के भाई जो हैं वो जज्बातियत में मशहूर हैं, ये तो उनका वाकई एक शेवा है। लेकिन यह कि जज्बातियत को घिराओ, जलाओ, आग लगाना या जाके या किसी को, देखें अभी बहुत देर नहीं हुई कि रियासती इदारों ने MQM के मराकज़ पे और इर्दो गिर्द पेश जाके छापे मारे, और वो भी इंटेलिजेंस बेस थे, यानी जिसमें MQM को दबाना मकसद नहीं था, हरगिज ये मकसूद नहीं था। जिसपे मैंने बाकायदा कॉलम लिखा कि नाइदर रेंजर्स नॉर MQM आर कल्प्रिट्स। मैंने कहा MQM मिन हैसुल जमात के तौर पे उसमें आम तरह के भी लोग हैं, सादे लोग भी हैं जो बिल्कुल मुतशद्दिदाना रवैया नहीं रखते। इस तरह यह है कि जमात अगर उसको बनाना है आपने, और जो आप बनना चाहिए उसको इतनी कामयाबी के बाद, तो जमात का काम ये नहीं है कि वो माफिया के तौर पे काम करे। अब यह है कि वो जो माफिया का ज़हनियत है उसमें से अब निकल आना पड़ेगा। और अब देखें कि रियासत ये कामयाबी हरगिज उनको लाइसेंस नहीं देती किसी चीज का, ना उनको लाइसेंस मिलेगा। रियासती इदारे, रियासत और रियासत के पीछे अवाम, या वो मुसम्मम इरादा किए हुए हैं कि अब जो भी कोई इस तरह का काम करेगा, मुतशद्दद काम करेगा, तशद्दुद करेगा, या कोई दहशत गर्दी के कामों में उलझेगा, इन्वॉल्व होगा, तो उसके खिलाफ रियासत अपना वो जो है ना एक्शन में आएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मैसेज काफ़ी था। अगर इस पे वो जज्बाती हो गए या मगलूब हो गए इस फतेह से, वो कहेंगे जनाब देखें जी हमारा तो अब रियासत जो हमें दबा रही है, हमें इदारे दबा रहे हैं,
وہ اب ہمیں تو عوام نے یہ مینڈیٹ تو نہیں دیا. بیسس کے اوپر آپ پورے شہر کے حوالے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے شہر کے اوپر ہم غلبہ حاصل کر لیں گے. ایک متحدہ کی اسٹرانگ پریزنس وہاں موجود ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہم لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ 2 کروڑ کے شہر کے اندر یہ تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب جو ہے حلقے کے اندر افراد تھے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایم کیو ایم کا وہاں ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے, یہ ہم تمام لوگوں کو پتہ ہے. ایک اور سیاسی خبر ایڈ کرتے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے, ایم کیو ایم کے حوالے سے, پی ایم ایل این کے حوالے سے, یعنی جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے. تحریک انصاف کل تک منظم دھاندلی کے ثبوت دے, جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ ہے. یہ متحدہ مسلم لیگ نون کو پیر کے لیے نوٹسز جاری. پی ٹی آئی نے 13 گواہوں کے نام دیے, افتخار چودھری شامل نہیں, اور فخر الدین کو بلانے پر زور دیا گیا. دیگر جماعتوں سے بھی شواہد, گواہوں کی لسٹ طلب, اور کس کو بلانا ہے فیصلہ کمیشن کرے گا. ریمارکس میں یہ کہا الیکشن کمیشن کو ریکارڈ سیل کرنے کی ہدایت, نادرا سے 37 حلقوں کی فورینزک رپورٹ دے دی, اور دھاندلی کا منصوبہ کیا گیا تھا. کس نے عمل درآمد کیا, جواب دینا ہوگا, پیر کو طریقہ کار واضح ہوگا. جوڈیشل کمیشن کی بات کریں ابصار صاحب, تو دھاندلی کے حوالے سے جو دھرنا ہوا, 126 دن یہ دھرنا چلتا رہا, اس کے بعد پھر جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا. جوڈیشل کمیشن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ غیر آئینی ہے, الیکشن ٹریبیونلز کے اندر یہ مسئلے جانے چاہیے, لیکن وٹ ایور دا کیس از ناؤ جوڈیشل کمیشن از دیئر. تحریک انصاف اب تک کوئی پراپر ثبوت نہیں دے پائی جس طرح سے وہ کلیم کر رہے تھے منظم دھاندلی کے حوالے سے. 3 پوائنٹس ہیں, 3 نکات ہیں جو کہ جوڈیشل کمیشن کو دیکھنے ہیں, جس کے اندر سے ایک دھاندلی اور دوسرے منظم دھاندلی. دھاندلی پروو ہو جانا ایک بات الگ ہے, منظم دھاندلی پروو ہو سکے گی یا نہیں؟ دیکھیے یہ آپ نے فرق واضح کر دیا, یہی میں بھی کہنا چاہتا تھا کہ دھاندلی تو ثابت ہو سکتی ہے انڈیویجول سطح پر, فرد نے اپنے طور پر اپنے جیتنے کے لیے کیا صحیح, لیکن یہ کہ ان کا بیسک پوائنٹ یہ تھا کہ منظم دھاندلی کے ذریعے نواز شریف پرائم منسٹر بنے ہیں اور اقتدار میں آئے ہیں, تو پرائم منسٹر کو ہٹا دیا جائے اس حوالے سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ کنٹروورشل ہے, یہ بعد میں آپ تاریخ میں دیکھیے گا اسے اتنا اچھا نہیں سمجھا جائے گا, اس لیے کہ آپ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو فراموش کر کے اگر ایک کنٹروورشل چیز کے ذریعے انصاف لینا چاہتے ہیں تحریک انصاف والے تو ایک الگ بات ہے. لیکن 99% لوگوں کا یہی خیال ہے, اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں, کہ منظم دھاندلی نہیں وہ ثابت کر سکیں گے, اور وہی ان کا پوائنٹ ہے. تو اس طریقے سے حکومت کو ٹوٹنے سے بچنے کا موقع ملے گا اور ملنا چاہیے. دیکھیے اب 2 سال تقریباً ہو چکے ہیں, اگلے 3 سال میں اس کو پروف کریں اور ٹھنڈے دل سے سوچیں. اب جو چائنا سے ہمارے جو معاہدے ہوئے ہیں, ابھی جو غلام مصطفیٰ صاحب جو فرمایا, جوال مصطفیٰ صاحب, بجلی کے لیے بجلی کی پیداوار چٹکی بجانے سے نہیں ہوتی. اب 33 ارب ڈالرز کے جو منصوبے ہیں اس پر جب امپلیمنٹیشن شروع ہوگا تو اس کی پلاننگ سے لے کر اور تکمیل تک لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا, اور جب وہ روزگار ملے گا تو پھر ان کی حالت بھی بہتر ہوگی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ نندی پور اور نیلم جہلم کی طرح سچویشن جو ہے بگڑتی چلی جائے. جو پلان کیا ہے پھر وہ کر کے دکھائیں, اور اس کو کر کے دکھانے کے اندر بہت زیادہ تگدو کرنی پڑے گی. سیف الرحمان صاحب, جس طریقے سے ہم لوگوں نے پہلے بھی اس حوالے سے بات کی اپنے شوز کے اندر کہ امتحان تو اب شروع ہے پاکستان کا. یقیناً نہیں, آپ چائنا کے ساتھ جو ہمارا کوریڈور کے حوالے سے بات کریں. اچھا پہلے یہ جو کوریڈور اینڈ جو انرجی کے حوالے سے معاہدے, پہلے جوڈیشل کمیشن کی جو آپ نے بات کی نا, اس پہ میں اپنا جو ٹیک ہے میرا وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ابھی 20-21 ماہ گزر گئے, اور عمران خان صاحب پی ٹی آئی والے تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی اور منظم دھاندلی. اب وہ کون سے شواہد آج یا کل میں پیدا کر لیں گے, یہ مجھے بڑی حیران کن بات دکھائی دے رہی ہے کہ عوام کے اندر بھی اب ایک بڑا یہ تھوڑا سا یہ اظہار کیا جا رہا ہے, اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اچانک سے کہاں پہ شواہد پیدا کر لیں گے. آپ دیکھیں کہ جو قانون ہے اس میں جو قانون شہادت ہے اس میں بھی جو ایویڈنس ہے اس میں ٹیمپرنگ تو کی نہیں جا سکتی. اب تھیلے کھلے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. ہمارے ہاں دیکھیں تساہل ویسے ہی بہت ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں دفاتر میں جا کے دیکھیں, عدالتوں کے دفاتر میں جا کے دیکھیں تو ریکارڈ کی کس طرح بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے, پاؤں کے نیچے روندے جا رہے ہوتے ہیں فائلیں. اور ہمارا جو کلرک مافیا ہے وہ ان کو صرف یہ کام ہوتا ہے کہ 100 روپیہ 50 روپے کہاں سے آتے ہیں, اور فائل کیا تحفظ یا حرمت وہ تو ان کے ذہن میں نہیں ہوتی نا کبھی. تو یہ ہمارے ہاں الیکشن کمیشن نے بھی جو اتنا بڑا ایکسرسائز ہوتی ہے الیکشن کی ادھر ادھر سے لوگ لے آئے.
اچھا اب آ جاتے ہیں چائنا پاکستان راہداری کی طرف. جی اچھا اقتصادی راہداری کے حوالے سے اب پھر عمران خان صاحب کو ایک بات کر کے بعد میں تھوک کو چاٹنے والی بات ہو جائے گی مجھے لگ رہا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ وزیر اعلیٰ جو ہیں خیبر پختونخوا کے کہ یہ اس کی ری الائنمنٹ کی جا رہی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. میں نے خود اپنے اخبار میں ایک بریکنگ نیوز دی تھی جو مجھے چین کے سفارتی اور سرکاری ذرائع نے اسٹیٹ ریاستی اداروں نے خود دی تھی اور وہ خبر شائع بھی ہوئی جس میں انہوں نے کہا جناب آپ ہمارے ہاں چین وزٹ بھی کیا آپ نے دیکھا بھی ہم آپ کو وثوق سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی ری الائنمنٹ نہیں ہو رہی. صحیح. اور آج بلکہ کہیں پہ ہمارے ہی اخبار میں پھر ایک خبر شائع ہوئی ہے کہ یہ چیز بھارت کو فائدہ دے گی اس طرح کا پروپیگنڈا اور ہم اس پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنے. پیکج یقیناً وہ بہت بڑا ہے. باقی رہ کہ یہ بات کہ شرائط ٹھیک ہے میں تو سمجھتا ہوں اگر وہ ہمارے سے کچھ لے کے بھی کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد پہ بھی یہ کام کر رہے ہیں تو کیا ہم یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ ہم ایک لولی لنگڑی معیشت نہیں ہے کہ ہم کچھ دینے کے قابل نہیں ہیں. نہیں لے رہے ہم ٹریڈ کر رہے ہیں. یہ پازیٹیو چیز ہے. واپس جوڈیشل کمیشن کی طرف آتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن اجلاس سیاسی رہنما اعلیٰ قیادت کو پل پل کی رپورٹ دیتے رہے. منظم دھاندلی کے بارے میں چیف جسٹس کے سوالات نے عبدالحفیظ پیرزادہ کو لاجواب کر دیا. تمام سیاسی رہنما جوڈیشل کمیشن کی کارروائی سے جمہوریت کے استحکام کے لیے پر امید دکھائی دیے. یہ کہا گیا. اب پر امید جمہوریت کا استحکام جو ہے ایک تو جو لیڈران ہیں ان کے اندر تساہل پسندی ان کے اندر ایک سٹیبلٹی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر ایک میچورٹی سے آئے گا کہ جمہوریت کا اندر جو استحکام ہے وہ جوڈیشل کمیشن سے آئے گا. اب صاحب what sort of a statement is that؟ میں آپ کی اس بات سے پہلے ایک تھوڑا سا عرض کروں کہ یہ جو اقتصادی راہداری ہے اس سے چائنا اور پاکستان کی لیڈرشپ کے اسٹریٹجک ویژن کا اندازہ ہوتا ہے. رائٹ. یہ اسٹریٹجک ویژن جو ہے وہ ہمیں اس علاقے کے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا. صحیح. تو اس کی بنیاد پر اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. کالا باغ ڈیم نہ بنائیں اسے. یہ جو ہماری راہداری ہے کوئی بھی اگلا آنے والا پروجیکٹ جو ہے کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے. پاکستان کو بس اور کوشش ہو رہی ہے نمبر 1. اچھا دوسری بات جو آپ نے یہ کی اس کی جو جوڈیشل کمیشن کی اب اس میں میرا خیال جو انہوں نے 13 نام دیے ہیں اس میں افتخار چودھری کا نام نہیں. کیوں نہیں ہے؟ پہلے تو سب سے زیادہ الزام انہی کو دے رہے تھے. اور یہ جو کہا گیا کہ جو وہ جو الیکشن میں جو وہاں پر جوڈیشری نے جو دیے تھے آروز ان کا الیکشن انہوں نے سب کچھ کیا ہے تو ان کے ہیڈ تو وہی تھے نا افتخار چودھری صاحب جیسا کہ کہا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انہیں شاباشی بھی دی افتخار چودھری. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ان سے ایڈریس بھی کیا. بلوچستان گئے اور وہاں جو آر او تھے اس سے ملے بھی وہ. تو اب عمران خان اپنے الزامات سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ الزامات اور جیسا کہ ابھی سیف الرحمان صاحب نے کہا کہ اتنے مہینے ہو گئے اور پہلے دن وہ کاغذات دکھاتے رہے کہ یہ ہیں الزامات. تو وہ الزامات کہاں گئے؟ وہ الزامات کہاں گئے؟ اب پروو کرنا ہوگا اور جوڈیشل کمیشن جو ہے اس چیز کی ڈیمانڈ بھی کرے گا. تاریخ اس بات کو یاد رکھے گی کہ عمران خان صاحب کے کہنے سے ایک قانونی بات کو کنٹروورشل بنا کر کنٹروورشل ایک کمیشن کے ذریعے طے کیا گیا اور پھر بھی وہ بات نہیں. وقت ضائع ہوا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اگلی خبر ایڈ کر لیتے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے کہ سعودی عرب کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. نواز شریف کی شاہ سلمان کو یقین دہانی. ملاقات میں جنرل راحیل بھی موجود تھے. یمن کے معاملے پر اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اقدامات کیے ہیں نواز شریف نے یہ کہا. اور دونوں ممالک کا بحران کے سیاسی حل کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق. وزیر اعظم کی یمنی صدر ہادی سے بھی ملاقات اور شاہ سلمان سے ملاقات کے وقت وزیر دفاع سیکرٹری خارجہ اور دیگر بھی موجود. وزیر اعظم سے شہزادہ مقران اور ساتھ ہی ساتھ محمد بن نائف کی بھی ملاقاتیں خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں. نواز شریف کا یہ کہنا دوران سفر طیارے میں بھی وزیر اعظم کی زیر صدارت یمن کی صورتحال پر مشاورتی اجلاس چلتا رہا. نواز شریف کے اعزاز میں شاہ سلمان کا ظہرانہ دورے کا مقصد سعودی عرب سے یکجہتی اور اعتماد بحال کرنا ہے. ذرائع کا یہ کہنا. اور وزیر اعظم واپس وطن پہنچ گئے یہ بھی کہا گیا. سعودی عرب کے دورے کو سیف الرحمان صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ یقین دہانی کرانے کے لیے جایا گیا لیکن تب جب بمباری رک گئی. جی میری دانست میں مجھے پرسوں بھی ایک ٹی وی پروگرام میں کہا گیا جی سیز فائر ہو گیا. جی کہ میں نے کہا نہیں سیز فائر نہیں دوبارہ ہوا. اس کے بعد پھر بمباری. بالکل. میں نجومی نہیں ہوں لیکن میں بات کر رہا ہوں کرائم جو ہیں حالات بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اصل میں ہے ایک طرف ایک بڑی طاقت ہے اور ایک طرف ایک باغی قبیلہ ہے وہ
ان کو اسلحہ کہیں سے آتا ہے. صحیح. اس کی میں مثال کبھی کبھی اس طرح دیتا ہوں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں جی مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. رائٹ. میں کہتا ہوں جناب آپ کے کسی ایک قانون کے پابند انسان کے گھر 10 یا 12 ڈاکو حملہ آور ہو جائے, وہ بھی مسلمانوں اور مسلمان, اس ڈاکو کو آپ صرف اس لیے چھوڑ دیں گے کہ وہ مسلمان ہے, اور اس کو آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہ ڈاکو جو ہے قانون کی دھجیاں بکھیرتا ہوا, انسانوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتا ہوا کسی کے گھر پہ حملہ آور ہوتا ہے, تو 2 مسلمانوں کی لڑائی ہے. یہ ایسا نہیں ہے. میں اس کو 100% ایسے نہیں کہہ رہا کہ جو حوثی قبائل ہیں وہ ڈاکو ہیں, لیکن بہرحال اگر دنیا میں کوئی قانون ہے, کوئی بین الاقوامی قانون یا کوئی علاقائی قانون ہے یا علاقائی کوئی رسومات ہیں, تو ان علاقائی جو روایات ہیں اس کے حساب سے ابھی تک تو یہی کہا گیا کہ حوثی قبائل جو ہیں ان کا کوئی قانونی حق نہیں ہے. تو اگر قانونی حق نہیں ہے پھر سلامتی کونسل کی قرارداد بھی آ گئی تو پاکستان کو ایک سپورٹ مل جاتی ہے. پاکستان تو پہلے ہی اس بات کا رجحان رکھتا تھا کہ سعودی عرب جو حرمین شریفین کا پاسداران ہے ان کی وہاں حفاظت کے لیے پاکستان کی فوج, پاکستان کی عوام کی اکثریت اور پاکستان کی سیاسی قیادت یہ ایک صفحے پہ. صحیح. تو اس لیے یہ بڑا اچھا رہا میں سمجھتا ہوں دورہ جو کیا گیا, اور وہاں پہ جا کے خاص طور پہ آپ کے جو چیف آف آرمی اسٹاف کا جانا جو ہے وہ میں اس میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں, پہلے دن سے یہ کہتا رہا ہوں کہ آپ کے آرمی کے سینئرز کا وہاں جانا مسلح افواج کے, یہ کم سے کم سعودی عرب کے اندر بھی جو مسلح افواج کے اندر ایک خوف پایا جاتا ہے کہ یہ قبائل یہاں تک آ جائیں گے, اس کو بھی ظاہر کیا انہوں نے. یہ انہوں نے جا کے باقاعدہ میجر کیا, اس کو کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ نہیں جناب آپ کی قوت یہ ہے, ان کی قوت یہ ہے, ان کی لاجسٹک یہ ہے, آپ کی یہ ہے, ہماری سپورٹ یہ ہے. صحیح. تو پاکستان ایک بات پاکستان میں واضح ہے کہ پاکستان جارحے کے طور پہ کبھی نہیں جائے گا, لیکن پاکستان جو ہے ڈیفنس سائٹ پر رہے گا اور اوفنس سائٹ کے اوپر بھی جائے گا. ڈیفنس پہ رہے گا. صحیح. افسر صاحب کیونکہ یہ کہا جاتا تھا انیشلی جب جنرل راحیل شریف آئے اور جب اس حکومت کا نیا دور تھا, یہ کہا جاتا تھا حکومت اور آرمی میں بہت گیپ ہے, لیکن وہ گیپ بہت کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وزیر اعظم اور جنرل راحیل شریف شانہ بشانہ چلتے ہیں. جی, اور میرا خیال ہے کہ مارشاء اللہ دور کو چھوڑ دیں آپ, مارشاء اللہ ادوار کو چھوڑ دیں, جی سول حکومت اور فوج میں اتنا قربت اور اتنی ہم آہنگی اس سے پہلے نظر نہیں آئی, اور یہ بڑی اچھی خوشائند بات ہے. دیکھیے نا, دونوں کو اپنے اپنے فرائض پورے کرنے ہیں, اور اگر یکجہتی سے کریں گے, ایک سوچ سے کریں گے تو زیادہ بہتر ہے. اور جو انالائز کیا ابھی سیف الرحمان صاحب نے, میں اس سے بالکل متفق ہوں کہ سعودی اتھارٹیز کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ پوزیشن کیا ہے, اور اس میں انہیں گھبرانا بھی نہیں چاہیے. لیکن ایک بات اور بھی ہے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے عزائم یمن کی سرزمین پہ صدیوں سے موجود ہے. لیکن حوثیوں نے یہ بات کہی ہے کہ نہ تو ہم مدینہ نہ مکہ, ہم لوگ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم وہاں نہیں سوچ سکتے, لیکن سرحدوں پر ڈسٹربنس اور پڑوس میں سعودی مخالف حکومت کا ہونا, یہ ایک حفظ مقدم کے طور پہ سعودی عرب کے جو تحفظات ہیں وہ کوئی بے بنیاد بالکل نہیں ہے. اس کا ذہن میں ان کے ہے, چونکہ اگر اب جیسے ہندوستان ہے ہمارے پڑوس میں تو ہمیں اس سے ہر وقت کھٹکا تو لگا رہتا ہے. بالکل بالکل, یہ بات تو درست ہے. 2 خبریں ایڈ کر لیتے ہیں. پولیس کے احتساب کے حوالے سے اور FIA کے حوالے سے. بڑے چور نہ پکڑنے پر DG عہدہ چھوڑ دیں, عوام کو فائدہ نہیں ہوگا تو FIA بند کرنے کی سفارش کروں گا, چودھری نثار کا یہ کہنا. بڑے کرپشن کیسز جوں کہ تو ہیں, FIA اب سیاسی مشین نہیں, مجھ سے پوچھے بغیر تحقیقات بدل دی جاتی ہیں, اللہ کو بھی جواب دینا ہے. یہ بات کہی گئی. اور 64 کرپٹ افسروں کے خلاف وزارت داخلہ خود سپریم کورٹ جائے اور گھر بیٹھ کر تنخواہ دے دیں گے, یہ کہا گیا, اور ساتھ ہی واپس نہیں لیا جائے گا. اجلاس سے خطاب کیا انہوں نے. چودھری نثار جو ہیں وہ FIA کے اوپر کافی برہم نظر آئے, اور ساتھ پولیس میں احتساب کا مؤثر نظام بنایا جائے, مجھے نتائج چاہیے. شہباز شریف کا یہ کہنا, جو ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے ناراضی کا اظہار آ رہا ہے ڈیفرنٹ منسٹرز کی. دیکھیں منسٹر جو اور اتنا پاورفل منسٹر جب ناراضی کا اظہار کرتا ہے تو یہ ان کی کمزوری کی دلیل ہے بہت بڑی, کہ وہ سسٹم بنا نہیں پائے جس میں احتساب کا سسٹم ہو, اکاؤنٹیبلٹی ہو, کہ وہ پکڑ ہو ان لوگوں کی جو کام نہیں کر رہے, جو نااہل ہیں. صحیح. چھوٹا سا لاسٹ سینٹنس دے دیجیے گا آپ صاحب تاکہ وائنڈ اپ کیا جائے. ہاں یہ ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے, میں اس سے متفق ہوں. اور ایک اور اہم خبر جو ابھی رہ گئی ہے امام کعبہ کی یہاں تشریف لانے کی, جس کو میں نے بگننگ میں مینشن کیا. جی ہاں, اس کے لیے ایک بہت اچھی ایک جو بات ہے وہ یہ کہ یہاں آ کر پولیو کے بارے میں وہ ایسے بیانات دیں گے جس سے ہمارا مذہبی کٹر مذہبی فرقہ جو ہے خاص طور سے خیبر پختونخوا میں,
اس کو سمجھ آ جانا چاہیے صحیح. کہ یہ ایک بہت پازیٹیو ہے، ایک پوائنٹ ہے امام کعبہ کے یہاں تشریف لانے کا. بالکل. ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا ہمارے لیے اعزاز ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. بالکل. لیکن اس نیت سے ان کا آنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ہم سب کو کہ اپریشیٹ مسلم کرنا امہ چاہیے. کے اندر ایک جو ایپیڈیمک کی طرح پھیلتا جا جی رہا ہاں، ہے پولیو، اس ہم کو کیا ختم کرنے کی بات ہے. لنگڑی نسل پیدا کریں. صحیح. ٹھیک ہے. ابصار صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. سیف الرحمان صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. لیکن ایک اور خبر ہے مجھے ایڈ کرنی ہے امریکی ڈرون کے حوالے سے. امریکی ڈرون کے اندر بہت سارے پاکستانی دہشت گرد مرتے رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نہتے پاکستانی بھی مرتے رہے. بہت سارے بچوں کی بھی ڈیتھس ہوئی اور تب شور مچا جب ایک 60 سالہ خاتون کی بھی اس کے اندر وفات ہو گئی. اب کیا ہوا ڈرون کے اندر، اس کے بارے میں ایڈ کروں گی کہ ماڈل ٹاؤن لاہور سے اغوا ہونے والے امریکی شہری وائن اسٹائن اطالوی مغوی سمیت ڈرون حملے میں ہلاک ہو گئے. معافی مانگتا ہوں، صدر اوباما کا یہ کہنا. کارروائی پاکستان افغان سرحد پر 12 جنوری کو ہوئی، تیسرا ساتھی مارا گیا. اب جب ان کے اپنے سٹیزن کو مسئلہ ہوا یا ان کے اپنے سٹیزن کو نقصان پہنچا، اس کی وفات ہوئی، تب جا کے معافی مانگتے ہیں. ان سے بھی معافی مانگیے جو چھوٹے چھوٹے بچے اس کے اندر مرتے رہے. دہشت گردوں سے نمٹنے کا ایک زیادہ اچھا طریقہ کار ہم لوگوں کو اپنانا ہوگا. جس طریقے سے ضرب عصف چل رہا ہے، ہماری دعا یہ ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف یہ جنگ کامیابی سے ہمکنار ہو. اور ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے. مجھے فیڈ بیک دیجیے گا میرے فیس بک پیج پر، انیکا نثار آفیشیل کے نام سے میرا فیس بک پیج ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہیو اے نائس ویکینڈ. اللہ حافظ. ناصر.